Okay, Ji. Yes, we are live. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. And I say to you guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me see some comments and then inshallah we'll start the session. Sister Nabila Sayyid کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم توہا انکل. یہ اپنے بہت بڑی ذاتی کی انکل کہہ کے مجھے. I'm a regular viewer of your channel. چلیں جزاک اللہ خیر. آپ کے انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے کہ آپ ریگولرلی چینل وزٹ کرتی ہیں, لیکن انکل نہ کہیے گا آئندہ پلیز. From Hyderabad, India. Alhamdulillah, yes, finally we are live. Alhamdulillah. Lots of du'as from North Carolina. Jazakumullahu khairan everyone for being here from Hyderabad, India. Alhamdulillah, yes, we have arrived. Jazakallah khair for waiting. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Ahlan wa sahlan wa marhaba. راولپنڈی سے بھی لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, فرام یو ایس سے بھی ہمیں لوگ جوائن کر رہے ہیں, اسلام آباد سے بھی ہمیں ماشاءاللہ لوگ جوائن کر رہے ہیں. جی انکل نہیں بھائی بول سکتے ہیں, بھائی ہی بولنا ہے انشاءاللہ, انکل نہیں بولنا ہے. ہاؤ ٹو جوائن یوتھ کلب, اس کا جواب مجھے خود نہیں پتا. نہیں میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن جواب دوں گا انشاءاللہ. ویسے سمپل ہے, جس سٹی میں یوتھ کلب ہے وہاں کے ایونٹس اٹینڈ کریں, وہاں کے آفیشیل نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, دے ول گیو یو اے فارم ٹو فل اینڈ دین انشاءاللہ دے ول ایڈ یو ٹو اے گروپ, والنٹیئرس گروپ. انشاءاللہ اس میں آئیں ہمارے پروگرامس وغیرہ میں اینڈ بی اے پارٹ آف دا ٹیم انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم ایوری ون. سو بسم اللہ, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کا جو ٹاپک ہے اٹس آن دا لائف آف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, اور اٹس ونڈرفل topic. It is very close to my heart. اور یہ وہ صحابی ہیں اللہ اکبر جن جیسا کائنات نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا. ون آف اٹس کائنڈ, اللہ اکبر. اس کائنات نے, اس دنیا نے بڑے بڑے رولرز دیکھے, بڑے بڑے کنگز دیکھے ہیں, بڑے بڑے کمانڈرز دیکھے ہیں, ملٹری جنرلز دیکھے ہیں. چنگیز خان was the ruler of Mongol Empire. Thutmose was the ruler of Egyptian Empire. Big names, huge leaders, qualities wale. Darius was the ruler of Persian Empire. Alexander was the ruler of Macedonia. Napoleon was the ruler of French Empire. Pupienus Maximus was the ruler of Rome. Julius Caesar was the ruler of Republic of Roman Empire. Shang was the ruler of Chinese Empire. Rurik was the ruler of Russian Empire. Attila was the ruler of Hunnic Empire. Charles, he was the king and the ruler of Frankish Empire. But there was a slave from the slaves of Allah. There was a soldier from the soldier of Allah subhanahu wa ta'ala. An abid from Ibadullah, from the companions. Sayfum min suyufillah. Sword from the swords of Allah subhanahu wa ta'ala. He was a commander. He was a conqueror. He crushed superpowers. He conquered Persia. He conquered Rome. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. Undefeated commander. Undefeated ruler. Undefeated general. And undefeated soldier. A sword from the sword of Allah subhanahu wa ta'ala, Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu.
Some generals, some rulers are known for their plan of attack. Some generals and rulers and kings are known for their plot and plan. Some for their tactics. Some generals are known for their fortitude. کچھ کو جانا جاتا ہے ان کی کریج، بریوری اور بہادری کی وجہ سے، کچھ کو ملٹری ایکسپیڈیشنز کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کچھ کو گوریلا وارفیئر کی وجہ سے جانا جاتا ہے. But there was a man, he was equal to a billion. He was known for his courage. Even his enemies used to fear him. His enemies used to praise him. Leadership, he was known for his leadership. He was known for his toughness and roughness. He was known for his strategy. He was known for his bravery. He was famous for his plan. And even the enemies praised him. Sayfun min suyufillah. A sword from the swords of Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala an. The prince of Persia praised him. The priest of Byzantine praised him. Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he praised him. Abu Bakr praised him. Umar praised him. Talha praised him. Uthman praised him. Ali bin Abi Talib praised him. Zubair bin Al-Awwam unki tareef karte the. Saad bin Abi Waqqas ne unki tareef ki. Undefeated in 100 battles. 100 battles. Allahu Akbar. 100 battles undefeated. جب وہ کافر تھے، اسلام کے خلاف تھے، تب بھی نہ جنگ ہارے، اور جب وہ دین میں آئے اور اسلام میں آئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لے کے چلے، تب بھی کوئی جنگ نہ ہارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ہارم خالد. خالد کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، کبھی نقصان، کبھی ان کا دل نہ دکھانا. as he is one of the swords of Allah subhanahu wa ta'ala whom he has sent against the disbelievers. جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ڈسبلیورز کا خاتمے کے لیے، ڈسبلیورز کو یا تو دین پہ لانے کے لیے، اور اگر وہ نہ آئے تو ان کا تہس نہس کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق نے ان کی تعریف میں کہا، اللہ اکبر، کہا کہ او قریش، your lion has attacked an army and he will overpower them. He was talking about Khalid. And he said the statement, Allahu Akbar, women will no longer give birth to the likes of Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. مائیں ایسے بچے نہیں جنتی، اور خالد کے بعد تو کسی ماں نے ایسا خالد جیسا بچہ جنا ہی نہیں. نہ خالد سے پہلے کوئی خالد جیسا تھا، نہ خالد کے بعد کوئی خالد جیسا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے لوگ گزرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ who is that؟ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ فلاں فلاں ہے. انٹل لوگ گزرتے گئے اور پھر گزر خالد بن ولید. آپ نے پوچھا یہ کون گزرا؟ صحابہ نے کہا خالد بن ولید گزرے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. دی اسٹیٹمنٹس، نعم عبداللہ خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ. What an excellent slave of Allah subhanahu wa ta'ala. کیا ہی اللہ کا بہترین بندہ ہے یہ. One of the swords from the swords of Allah subhanahu wa ta'ala. The priest of Byzantine, yani he was the priest, he warned others of a Muslim army. اور انہوں نے warn کیا اور کہا کہ is the standard of the army a black one؟ کیا وہ جو آرمی آئی ہے اس کا جھنڈا کالا تو نہیں ہے؟ کیا اس کے جو کمانڈر ہے وہ ٹال تو نہیں ہے، لمبا تو نہیں ہے، پاورفلی بلٹ تو نہیں ہے، براڈ شولڈرز تو نہیں ہے اس کے؟ کیا اس کی بڑی داڑھی تو نہیں ہے؟ اور کیا اس کے چہرے پہ پاکٹس تو نہیں ہیں، کچھ نشانات تو نہیں ہیں؟ اگر یہ وہی آرمی ہے تو بی ویئر آف فائٹنگ دس آرمی. ان سے ڈرنا، ان سے بچنا، ان سے مت لڑنا، کیونکہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان میں ایک شخص ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. They knew to fear the sword of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کفار ہیں. Prince of Persia, he said کہ I know more about Khalid bin Walid than any one of you. میں تم سب میں سے زیادہ جانتا ہوں خالد بن ولید کو. No man is fortunate than he. No man is equal in war than he. Be power or strong. Be weak or pathetic. But they are defeated when it comes to Khalid bin Walid. When they come in front of Khalid bin Walid. اور جب کفار نے مسلمانوں کو دیکھا اور خالد بن ولید کا آرمی کو دیکھا تو کیا کہا؟ رہبان باللیل و فرسان بالنہار. کہ رات میں تو
ان سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا. As they were monks at night and they were warriors in the day. رات کو ایسے کہ ان کو لڑنا آتا ہی نہیں, ان کا عبادت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں, ان کا اللہ کے سامنے نماز, رونا, دعائیں کرنے کا کوئی کام ہی نہیں, اور دن میں ایسے ہوتے کہ ان سے بڑا واریر ہی کوئی نہیں, ان سے بڑا مجاہد اور دلیر ہی کوئی نہیں. Everyone is a gangster until Khalid bin Walid comes. اس کی جو گینگسٹر اور بدماشی وہ سب نکل جاتی ہے بیکاز اس کے سامنے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار آتی تھی. ان دا بیٹل آف موتا مسلمان کتنے تھے؟ صرف 3,000, اور کفار کتنے تھے؟ 2,00,000 کفار. You do the calculations. 3,000 کے سامنے 10,000 بھی نہیں, چلو 50,000 بھی نہیں, 1,00,000 بھی نہیں, 200,000 کفار. سب سے پہلے جو امیر تھے لشکر کے زید بن حارثہ لڑے ہیں, ان کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا ہے اور کفار نے ان کو طاق پہ رکھا ہوا تھا کہ کیونکہ جب جھنڈا گر جاتا ہے اور جب لیڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر مورال گر جاتا ہے, پھر مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے آرمی کا. لیکن وہ تو مسلمان تھے, وہ مسلمان تھے. ایوری used to love martyrdom, ایوری used to love شہادت کی موت. وہ تو آئے ہی وہاں پہ تھے اس لیے کہ واپس بس پلٹ کے نہ جائیں, آپ اللہ کی جنتیں ہمارا انتظار کریں گی. ان کو تو جنتوں کے پار سے خوشبویاں, احد کے پار سے ان کو جنتی خوشبو آتی تھی. زید بن حارثہ لڑتے لڑتے جب کفار کے بیچ میں گئے تو انہوں نے کفار نے ان پہ اٹیک کیا, ان پہ ریڈ کیا. they overpower him and overtook him and they killed زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, اور وہ شہید ہو گئے. ان کے بعد جعفر بن ابی طالب, جن کو جعفر طیار بھی بولتے ہیں, انہوں نے جھنڈا اٹھایا. کفار نے ان پہ حملہ کیا اور اٹیک کیا, ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا. انہوں نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور لڑے تھے, اور پھر جب بائیں ہاتھ کٹا تو انہوں نے اپنے چیسٹ کے بیچ میں اور منہ سے اس جھنڈے کو سنبھال لیا, حتیٰ کہ ان کو وہاں بھی شہید کر دیا گیا. اللہ کی نے کہا کہ جعفر میرا بھائی, اس کا نام طیار رکھا. طیار مینز طیر, طیر سے نکلا ہے جو کہ برڈ کو بولتے ہیں طیر, کہ جعفر تو جنت میں پرندوں کی طرح اڑتا پھر رہا ہے. اللہ نے اس کو اس کے ہاتھوں کے بدلے میں پر دیے ہیں اور وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ ان کا مقام تھا. جعفر طیار کے بعد پکڑا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا, اور جب کفار نے دیکھا because they were many numbers and they were fierce in battle, عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا. اب 3 مسلمانوں کے امیر ایک کے بعد دوسرا شہادت پاتے گئے. where is the moral؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ تو اصل تو زندگی ان کو اب نصیب ہوئی ہے. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو, یہ زندہ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. زید بن ارقمہ نے جھنڈے کو اٹھایا اور دیکھا کس شخص کو میں دوں, کون سا شخص ہے مسلمان آرمی جو ڈیزرونگ ہے, اور انہوں نے پھر دیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو. ہی واز خالد بن ولید. اور جب آیا جھنڈا خالد بن ولید کے پاس تو کفار نے ان پہ اٹیک کیا, لیکن خالد یہ وہ شخص ہیں جن کو کوئی ہرا نہیں سکتا, جن کو کوئی توڑ نہیں سکتا. کون ہے جو اللہ کی تلوار کو توڑے؟ کون ہے جو اللہ کی تلوار کو شکست دے؟ ایک سوڈ اٹھائی, لڑتے لڑتے وہ ٹوٹ گئی. حالانکہ سوڈ کا ٹوٹنا اس ٹائم میں ایک بہت آکورڈ اور عجیب بات ہے. دوسری تلوار اٹھائی اور لڑتے لڑتے اتنا بیچ میں تھے کہ اس کو بھی توڑ دیا. تیسری اٹھائی, توڑ دیا. چوتھی اٹھائی, ٹوٹ گئی. 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, 8ویں, اور جب 9th تلوار اٹھائی تو وہ یمنی تلوار تھی جو نہیں ٹوٹی. خود کہتے ہیں کہ آن دا ڈے آف موتا, جب جنگ موتا ہو رہی تھی, میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں, اور پھر میرے ہاتھ میں ایک یمنائٹ سوڈ آئی جو نہ ٹوٹ سکی. یعنی اٹ واز اسٹرانگ, اور وہ بھی نہیں ٹوٹی. ہم تو کھانا کھاتے ہوئے چمچے کانٹے توڑتے ہیں, اور وہ مسلمان تھے جو تلواریں توڑتے تھے جنگوں کے میدان میں. And wallahi these are no fiction stories. یہ کوئی sci fi movies کی بات میں نہیں کر رہا. This is not a story, this is real, this happened. یہ اس آسمان نے یہ منظر دیکھے ہیں, اس زمین نے یہ منظر دیکھے ہیں. رومن کمانڈر نے جب ان کے سامنے مقابلہ ہوا تو دیکھا کہ عرب انہوں نے اپنے تلواروں پہ چھیچڑے لپیٹے ہوئے ہیں, یعنی کوئی ان کے پاس تو شیلڈز بھی نہیں ہیں, کوئی پراپر سورڈ کو بند کرنے والے ہی نہیں ہیں, نہ ان کے پاس جو ہے نا ویپنری ہے, نہ آرمر ہے. برے حالات, پاورٹی, سٹارویشن, نیکڈنس, برے حالات. تو اس نے سمجھا کہ یہ شاید پیسے لینے کے لیے آئے ہیں.
یہ شاید اس لیے جنگ لڑیں کہ یہ کچھ مالدار ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے, تمہیں میں مال بھی دیتا ہوں, تمہیں میں نوازتا بھی ہوں جنگی سامان سے, اور تمہیں میں کپڑے بھی دیتا ہوں, چلے نکل جاؤ یہاں سے. خالد بن ولید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ یو فول, او بے وقوف انسان, نہ ہی ہمیں بھوک پیاس یہاں لے کے آئی ہے, نہ ہی ہمیں نیکڈنس یعنی کپڑوں کی کمی یہاں لے کے آئی ہے, لیکن ہم تو اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ رومنز کا جو خون ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے, ہم تو تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں. یعنی لک ایٹ دا ایٹیٹیوڈ آف دا بلیورز. جہاد میں جو ہے نا, جہاد از دھوکا. جہاد میں یو ہیو ٹو بیٹ دا اینیمی, یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ, یو ہیو ٹو ہیو این ایٹیٹیوڈ. حالانکہ خون پینا حرام ہے, لیکن he said so, why? Because just to let his morale down. And this is how brave Khalid bin Walid was. He said کہ ہم یہاں پہ کسی اور وجہ سے نہیں آئے, ہم نے سنا ہے کہ رومنز کا جو خون ہے وہ بہت سویٹ ہوتا ہے. The blood of Romans is sweet. That's why we have to come. We came here to drink your blood. خالد بن ولید کی مدر نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ you are braver than a tiger and more generous than a flowing river. یہ وہ لوگ تھے کہ جن جیسے ان کائنات نے آج تک نہیں دیکھے. نہ ماؤں نے جنے, نہ آسمان کے نیچے ایسے لوگ کبھی آئے, اور نہ ہی زمین کے اوپر ایسا دلیر شخص کبھی چلا. رومن کمانڈر کہتا ہے کہ او خالد, مجھے سچ بتانا, کیونکہ a free person does not lie and noble do not deceive. مجھے سچ بتانا, کیونکہ جو فری انسان ہے وہ کیوں جھوٹ بولے گا, اور جو نوبل ہے وہ کبھی ڈیسیو نہیں کرتا. سو یو آر امنگسٹ نوبل. کیا ایسا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ نے آسمان سے ایک تلوار بھیجی تھی اور اپنے نبی کو دی تھی, محمد کو, اور انہوں نے وہ تلوار تمہیں عطا کر دی, اور یہی وجہ کہ تم جب بھی اس تلوار کو نکالتے ہو بیٹل فیلڈ میں تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. تو خالد سمپلی ریفیوز اینڈ سیڈ نو, دس از ناٹ ٹرو. تو اس نے کہا کہ what do you want me to do, تم کیا چاہتے ہو ہم سے؟ خالد بن ولید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ واحد ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ والے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اس نے کہا اگر میں یہ ریفیوز کر دوں تو پھر کہتے ہیں جزیہ دو, تم ہماری پروٹیکشن میں ہوگے, ہم تمہارا خیال رکھیں گے, تو ہماری سیکیورٹی میں ہوگے, یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس, یو ہیو ٹو پے دا اسلامک جزیہ. کہتے ہیں اگر میں ریفیوز کر دوں تو پھر کہتے ہیں دین فیس دا سورڈ. اور خالد بن ولید کی تلوار کا سامنا کون کر سکتا تھا؟ سو ہی سیڈ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اینڈ ہی جوائنڈ دا مسلم آرمیز. جب رومن فورسز نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر نے, ہمارے کمانڈر نے مسلمان کی آرمیز کو جوائن کر لیا ہے, تو جب بیٹل شروع ہوئی تو اس کا طاق میں رکھا اس کو, اینڈ دے مارٹرڈ ہم اینڈ ہی واز مارٹرڈ ان دا بیٹل فیلڈ اینڈ ہی بیکیم اے مسلم تھرو دا ہینڈز آف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. جب خالد بن ولید کی جو نیوز آف بریوری ہے یعنی دلیری, ان کے بارے میں خوف پورے پیننسولا میں, عربک پیننسولا میں پھیل گیا, تو رومن جنرل نے اسپائی بھیجا, ذرا چیک کرو یہ کون لوگ ہیں, کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں. اور وہ جاسوس جب آیا, دیکھا, اور واپس آ کے اپنے اس رومن جنرل کو کہتا ہے کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار, کہ میں نے ان کو دیکھا کہ راتوں کو ان کے ٹینٹس کے بیچ میں سے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے رونے کی آوازیں آتی ہیں, جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں, اس طرح کی آوازیں آتی ہیں, کہ جیسے ان سے بڑا منک کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے, ان کو دنیا سے کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ان کو لڑنا آتا ہے نہ کمانا آتا ہے. اور فرسان بالنہار, لیکن جب دن میں لڑتے ہیں تو ایسا لڑتے ہیں کہ ان سے بڑا واریر آسمان و زمین نے دیکھا نہیں. اور پھر کہا یہ وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اگر لیڈر کا بیٹا چوری کرے, son of the leader were to rob, they would chop his hands off. اگر وہ ہی چوری کرے تو اس لیڈر کے بیٹے کے ہاتھ کاٹ دیں گے وہ. They establish righteousness amongst them. جب رومن جنرل نے بات سنی تو کہتے ہیں I would rather prefer to be in the belly of this earth rather than meet such people in the battlefield. کہتے ہیں I would prefer, کاش میں اس پیٹ, اس زمین کے پیٹ کے اندر ہونا پریفر کرتا ہوں, یعنی
کہ میں زمین میں گھس جاؤں اور دب جاؤں اور دھنس جاؤں اور اپنی قبر میں چلا جاؤں، رادر کہ میں ایسے لوگوں سے بیٹل فیلڈ میں سامنا کروں کہ جو اتنے دلیر اور بہادر ہیں اور جو اتنے جسٹس والے ہیں، ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یرموک کی بیٹل تھی، اور یرموک کی بیٹل میں جو بازنٹائن امپائر تھا، ہیراکلس، اس نے ایک سپائی بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ تو جب سپائی واپس آیا تو اس نے کہا گڈ نیوز اینڈ اے بیڈ نیوز، ایک میں اچھی خبر لے کے آیا ہوں اور ایک بری خبر لے کے آیا ہوں۔ تو ہیراکلس نے کہا کہ اچھی خبر کیا ہے؟ اس جاسوس میسنجر نے کہا کہ our troops are more than their forces، یعنی ہمارے جو فوج ہے وہ کثرت سے ہے، بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے ان کی آرمی سے۔ ہیراکلس نے کہا کہ what's the bad news، بری خبر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خالد بن ولید، اس فوج کا جو لیڈر ہے وہ خالد بن ولید ہے۔ This was a bad news for them۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں اور مومنوں کا جو تقوی ہے، کا جو ایمان ہے، ان کے ایمان کا روب کفار کے دل میں ڈال دیتا ہے، اگر ہم سچے مومن ہیں تو، اگر ہم سچے بلیورز ہیں تو، ورنہ نہیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر لکھا پرشین ایمپرر کو اور کہا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، یو ول بی ان پیس۔ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر ہمیں جزیہ دو اور تم ہماری پروٹیکشن میں ہوگے، ہم تمہارے عبادت گاہوں کا، تمہارے بیوی بچوں کا، تمہارا خیال رکھیں گے، and you will pay us the tax for our services، یعنی اس کو جزیہ بولتے ہیں۔ اور تیسری چیز، get ready for war۔ اور اگر تم وار کا ارادہ کرتے ہو تو ایک بات جان لو جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، we know men، کہتے ہیں کہ ہمارے آرمی میں ایسے مرد ہیں who desire death just as your people desire life۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میری فوج میں ایسے لوگ ہیں جو کہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جس طرح تمہارے لوگ اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ تو سوچ لو تم لڑنے کے ساتھ والے ہو۔ اتنا بریو، اتنا رف اینڈ ٹف انسان کے خیال میں آتا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ تو ظلم اور زیادتی کرتا ہوگا، ان کو مارتا پیٹتا ہوگا، ہراس کرتا ہوگا، یعنی وہ جیسے اور کفار کے لیڈرز گزرے، عیاش اور ابیوزرز اور وومنائزرز تھے، لیکن how was Khalid to the females؟ He was polite، he was gentle، he was caring، متقی، التقی النقی وللہ الولی۔ خالد بن ولید کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں جنگ ہو رہی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ جو شخص ہے اس نے اپنے آپ کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا ہے اور چہرے کو کور کیا ہوا ہے اور وہ گھوڑے پہ ہے، اور وہ جہاں ہوتا ہے وہ ہی از کلنگ دا کفار رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر، ایک دھواں ہوتا ہے وہاں پہ، ہی از فائٹنگ لائک خالد بن ولید بٹ ہی از ناٹ خالد بیکاز خالد از دیئر، وی کین سی ہم، ہم دیکھتے ہیں خالد وہاں پہ، بٹ یہ کون ہے جو خالد بن ولید کی طرح لڑ رہا ہے؟ جب خالد نے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے تو اس کے پیچھے گئے، اور جب اس کے پاس گئے آنکھوں سے آنکھوں ملا اور کہا کہ who are you؟ تو اس نے کہا کہ میری آئیڈینٹی کو چھپے رہنے دیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں امیر المومنین ہوں یہاں پہ، یعنی آئی ایم دا کمانڈر آف دا بلیورز ان دس بیٹل۔ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا آئی ایم خولہ دا سسٹر آف درار، میرے بھائی کو کفار نے کیپچر کیا ہوا ہے، میں اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے اس بیٹل میں اتری ہوں، اس کو چھڑوانے کے لیے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ جوائن اس اینڈ وی ول فری یور بردر، ہم کٹھے مل کے تمہارے بھائی کو آزاد کریں گے، ہمیں جوائن کرو اس بیٹل فیلڈ میں، یعنی روکا نہیں۔ جب عورت حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ ہوتی ہے نا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی ہوتی ہے تو پھر وہ جنگ میں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ امپاورمنٹ، جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ اسلام سکھاتا ہے۔ یہ کیا آج کل یہ عورتوں کے کپڑے اتروا دیے، ان کو بل بورڈز کی شان بنا دیا، ان کو گندے گندے ایڈز کا حصہ بنا دیا، کیمرہ کو اس اینگل سے ان کو دکھایا کہ لوگ لسٹفل نظروں سے ان کو دیکھیں، اور انہوں نے بھی اپنی امپورٹنس اسی چیز میں سمجھنا شروع کر دی بیچاریوں نے کہ ہمیں امپورٹنس تب ملے گی جب ہم اپنی اسکن کو شو کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹل آف یرموک میں خالد بن ولید صف سیدھی کر رہے ہیں اور پہلی صف میں ہیں، اور
opposite کفار کی army, the army was strong, it was large, it was armed with weapons. ایک بندہ جو کہ خالد بن ولید کا ساتھی تھا, ان کے بڑے نمبر کو دیکھ کے he got overwhelmed, اور اس نے کہا کہ look at the size and how powerful they are, کتنے بڑی طاقت ہے ان کے پاس. یعنی ان کے پاس لوگ زیادہ, ہمارے پاس لوگ نہیں. ان کے پاس ویپنز اتنے زیادہ, ہمارے پاس تو ایک تلوار مشکل سے نہیں ہے. ان کے پاس گھوڑے, اونٹ, کیملز, ایلیفینٹس, ان کے پاس سب کچھ, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. look how powerful they are. خالد بن ولید نے وہیں پہ ان کو اسٹریٹ کیا اور کہا کہ victory lies not in the number of men but in the help of Allah subhanahu wa ta'ala. یاد رکھنا کہ جو جیت ہے وہ لوگوں کے نمبروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. So never be amazed over the number of people, rather be amazed on the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Always seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Even عمر بن خطاب بھی جب بھی اپنے جنرلز کو بھیجتے, آرمیز کو بھیجتے تو لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فتح کیوں دیتا ہے اور ان کو شکست کیوں دیتا ہے, کیونکہ تم گناہ نہیں کرتے اور وہ گناہ کرتے ہیں. اگر تم بھی گناہ کرنا شروع کر دو تو پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ لوگوں کی تعداد پہ اور بیٹل فیلڈ میں جو مہارت زیادہ رکھتا ہوگا اس پہ ہوگا, پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تمہارے ساتھ. لیکن the reason why you win and they lose, تمہارے پاس بندے کم, گھوڑے کم, جنگی سامان کم, اس کے پاس زیادہ, is because they sin and you don't sin. And if you start sinning, جیسے آج کل مسلمان ہو گئے ہیں, تو پھر جو فیصلہ ہوتا ہے نا, پھر وہ بیٹل فیلڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اسکل کس کے پاس زیادہ ہے, ویپنری کس کے پاس زیادہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی گناہ گاروں کے ساتھ. ایک کمانڈر نے پوچھا خالد بن ولید سے کہ او خالد, ہم نے سنا ہے کہ تم immortal ہو, اتنی جنگیں, 100+ جنگیں, we have heard that you are immortal, is it true? اب خالد بن ولید جنگ کے میدان میں ہے, آمنے سامنا ہے, ان پہ دباؤ بھی ڈالنا ہے لیکن جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا try me, try it, let's see if I'm immortal or not. مجھے مار سکتے ہو تو مار کے دیکھ لو. You know, this attitude, this bravery آج کل کہاں ہے, آج کل کہاں ہے مسلمانوں میں. آپ ہمارے بوائز کو دیکھیں, ینگسٹرز کو دیکھیں, جو چاہے کارپوریٹس میں کام کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھیں, they are wannabe gangsters. They are clubbing and pubbing and popping pills. No fast, no prayer, کوئی نماز قرآن نہیں, کوئی تقوی نہیں. Blasting devil's music on streets in their cars, harassing women, oppressing women, lying to women, doing flirts with women, smoking weed, and he thinks he's a bad man. ہماری بہنوں کو دیکھیں, میک کا میک اپ لگا کے, رسٹی شنیل بیگ اٹھا کے, فیک لیشز لگا کے, لانگ آرٹیفیشل نیلز لگا کے, ہائی ہیلز پہن کے, شنیل کا پرفیوم ویئر کر کے, goes to her wardrobe, looks for the loudest of clothes, which stands out the most, which attracts the most, which allures the most, and show what it shouldn't show. She gets picked up, dropped off to one of the shisha lounges, smokes, walks the walks and talks the talks. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, and thinks like she is Beyonce and Lady Gaga. I mean, بندہ حیران ہوتا ہے کہ I ask, is there a problem with Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu? Is there a problem with Umar ibn Khattab? Is there an issue with Usman bin Affan? Is there a problem with Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu? Is there a problem with Fatima radiyallahu anha? Aisha al-Mu'mineen radiyallahu anha, Khadija al-Kubra radiyallahu anha. Is there a problem with such personalities? Then why do we follow Beyonce and Jay-Z and Lady Gaga and Enrique, these filths of this earth? And people like Hannah Montana and Dal Bilzerian, کس طرح کے لوگ ہم فالو کر رہے ہیں؟ ہمیں رول ماڈلز نہیں ملے کیا؟ Our history is rich of such people, of
mountains of mountains. These people were mountains. These people were bihar, yani these people were seas without shores. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ آج تک جس نے مجھ پہ احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ دے دیا. ابو بکر وہ ہے جن کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں دے سکا, اللہ ہی دے گا. عمر کے بارے میں کیا کہا, لو کان نبی من بعد لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عثمان کے بارے میں کیا کہا, اللہ تستحی من رجل یستحی من الملائکہ, کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جسے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں. کیا ہمیں ایسے رول ماڈلز پسند نہیں آتے جن سے آسمان کے فرشتے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز اس بندے سے حیا کرتے ہوں. علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا فرمایا کہ کل میں اس انسان کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, جو خود کہتے تھے اپنے بارے میں انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام رکھا ہے حیدر, شیر. اور حیدر وہ شیر ہوتا ہے جو جھپٹتا ہے, حملہ کرتا ہے. ہمیں ایسے لوگ پسند نہیں آئے, اور ہمیں آج کل کے یہ رونالڈو اور میسی اور رونالڈینیو اور یو ایف سی فائٹرز ہمیں پسند آنے شروع ہو گئے ہیں, جن کے منہ سے ایف ورڈز اور کرس ورڈز نکلنا ختم نہیں ہوتے, اور جو ایک دوسرے کے منہ پہ مار رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس منہ کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو عزت دی, اللہ کے نبی نے منہ پہ مارنے سے منع فرمایا اور وہ منہ پہ مار رہے ہیں لوگوں کو. We love these UFC fighters and footballers and cricketers and not the صحابہ جن سے آسمان کے فرشتہ حیا کرتے تھے, جن کی وفات پہ عرش کانپتا تھا, جن کی وفات سے پہلے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے تھے اور ان کے استقبال کے لیے حور العین اور ملائکہ اور فرسٹ ہیون کے اینجلز, سیکنڈ ہیون کے اینجلز, تیسرے آسمان, چوتھے, ساتوں آسمان تک کے اینجلز ریڈی ہوتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے بڑی شخصیت. اور جن کو ہم فالو کر رہے ہیں اگر وہ اسی پہ مر گئے اور توبہ طائب نہ کی تو they are less in the eyes of ذو العرش المجید and فعال لما یرید, less than a mosquito wing. And that's why we have become so cowards کہ ہم نے اپنے لیڈرز کو چھوڑ دیا, ہم نے we were standing on the shoulders of giants, لیکن ہم بھول گئے ان کو, ہم نے لیگیسی ان کی بھلا دی. اور انہیں دعا کی کہ may the eyes of coward never sleep, بزدل اور ڈرپوک لوگوں کی آنکھوں کو کبھی نیند ہی نہ آئے. اور اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ مسلمانوں کو انسومنیا ہے. I'm not saying کہ وہ بزدل اور وہ ہے, I'm saying کہ اللہ اکبر, you see my point here, you see what I'm trying to say, کہ مسلمان تو وہ تھے کہ جن کو یقین نہیں تھا کہ ہم آج صبح ہم نے کیے تو ہمیں رات کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب دن کرو تو رات کی امید نہ رکھو, اور جب رات کرو تو دن کی امید نہ رکھو. لیکن ہم لوگ سبحان اللہ, خالد بن ولید کہتے ہیں کہ when I'm in the battlefield I love it more than my wedding night with the most beautiful of women. اللہ اکبر, کہ جب میں جنگ کے میدان میں ہوتا ہوں I love it more, مجھے وہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنی, یعنی جس کو ہم سہاگ رات بولتے ہیں یا فرسٹ نائٹ بولتے ہیں, جس میں ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ انسان اپنی بیگم کے ساتھ گزارتا ہے, کہتے ہیں I love to be in the battlefield. Why? Because ان کو وہ حدیثیں نا ان کے دل میں گھس چکی تھی, ان کے نفوس میں نا ایمان آ چکا تھا. ان کو پتہ تھا کہ جب ایک مومن کہیں پہ تڑپتا ہے تو پورا امت کا جسم تڑپ جانا چاہیے. ایک یہ جو امت ہے نا یہ ایک جسم کی طرح ہے. وہ ان چیز کو سمجھ گئے تھے. ان کو جنت کی نا, انہوں نے جنت کی ٹھنڈک کو محسوس کر لیا تھا, انہوں نے جنت کی نہروں کو امیجن کر لیا تھا, انہوں نے جنت کے جو دودھ ہیں اس کی مٹھاس کو چکھ لیا تھا, انہوں نے جنت کی شہد کو اپنے امیجن میں دیکھ لیا تھا, انہوں نے جنت میں جو بڑے بڑے سریر ہیں یعنی بیڈز ہیں, اور اس میں جو اکواب ہیں, اور اس میں جو نمارک ہیں یعنی اس میں جو گلاسز ہیں فل آف وائن, اور جو اس میں بچھی ہوئی کارپیٹس ہیں, اور اس میں جو تکیے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے امیجن کر لیا تھا. اور جہنم کی آگ کو انہوں نے انٹرنلائز کر لیا تھا. That's why they never loved this world and that's why they worked for the hereafter, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلی تو
اصل تو زندگی آگے کی زندگی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس سے وہ ختم ہونے والا ہے, کچھ دن ہے, کچھ مہینے, کچھ سال ہے بس. وما عند اللہ باق. اور جو تم آگے بھیجو گے ایفرٹس کر کے, کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اللہ کے لیے, وہ ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ کیوں رہے گا؟ کہ اس کی بیسس پہ تمہیں ہمیشہ کی جنتیں اور ہمیشہ کی نعیم اور وہ ریوارڈز مل جائیں گے. خالد جب حرہ میں آئے, حرہ مدینہ کے پاس ایک جگہ ہے, کسی نے ان کے پاس پوائزن لے کے آئی. انہوں نے اس کو اپنے ہتھیلی پہ ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کے ہی ڈرانک اٹ اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ہارم ہم. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یعنی اٹ کمز ود اے ڈسکلیمر, ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, یعنی اسپیشلی kids don't try this at home. They were people of توکل. ایک اور واقعہ بھی آتا ہے, مجھے اس کی صحت کا بھی اندازہ نہیں, کہ میں نے ایک اوتھینٹک اسکالر سے ہی سنا تھا کہ جب بیٹل ہو رہی تھی اور پرشینس کے ساتھ بیٹل تھی, اور جو پرشین پرنس تھے they loved to kill themselves rather than being captured by the enemies, اور ان کے enemies ان کو ماریں تو they would always keep a poison, ایک پوڑی ہوتی تھی یا ایک ڈرنکیبل فارم میں پوائزن ہوتا تھا, وہ اپنے پاس رکھتے تھے کہ جب ہم پکڑے گئے تو بجائے کہ ہم کو اینیمیز کے ہاتھوں مارے جائیں, ہم وہ پی کے خود ہی مر جائیں عزت کی موت. تو ایک پرشین پرنس کیپچر ہو گیا, ہی واز اے کمانڈر ایز ویل, اور جب کیپچر کر لیا گیا, اس کو باندھا ہوا تھا, تو اس نے اپنے ہاتھوں کو چھڑوا کے وہ پوائزن لیا اور اس کو پینے لگا. اور جب پینے لگا تو ایک صحابی نے اس کو آ کے پکڑ لیا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو, اور امیر کے پاس لے گئے, یعنی ہی واز خالد بن ولید. اور جب خالد بن ولید پاس لے گئے اور کہا کہ ہی واز اباؤٹ ٹو کل ہمسیلف ود دس پوائزن, اور وہ پوائزن بڑا اوتھینٹک اور بڑا شدید ہوتا تھا جو امیجیٹلی کل کر دے ایک انسان کو. تو خالد نے, سیف من سیوف اللہ نے, اس پوائزن کو لیا اور کہا کہ یہ لائف اور ڈیتھ نہیں دیتا, لائف اینڈ ڈیتھ کم فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, پڑھ کے منہ پہ ڈالا اور اپنے گھوڑے کو لات ماری اور بیٹل فیلڈ میں چلے گئے. لوگوں نے دیکھا کہ ہائے اب گرے کہ اب گرے. nothing happened to him, it did not harm him. why? they were awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, they were people of taqwa. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قتیبہ نے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خالد بن ولید کے پاس آیا اور وہ الکوہل لے کے آیا, with the water skin of alcohol, it was water skin of alcohol. تو خالد بن ولید چونکہ اللہ کے راستے میں یہ لوگ اپنی دن رات لگاتے تھے, ان کو دیکھا اور کہا او اللہ turn it into honey, یا اللہ اس کو شہد میں تبدیل کر دے, اور وہ شہد بن گیا. یہ ہوتے ہیں معجزات اور کرامات اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے. یہ نہیں کہ جو آج کل ننگا شور, بابا شور, پتہ نہیں گھوڑے شور, ٹانگا شور, پتہ نہیں کیا کیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے تو نہ نہاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بال اور بڑے بڑے ناخن اور ان کا سطر بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا, اور خواتین کو ہاتھ لگا رہے ہیں. وہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اصل جو اللہ کے اولیاء تھے نا, یہ وہ لوگ تھے. صحابہ سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور ہم آج کل 2-4 کتابیں پڑھ کے صحابہ پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں صحابی ایسے تھے اور فلاں ویسے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو وائل کہتے ہیں کہ خالد بن ولید جب وفات پانے لگے تو کہتے ہیں کہ I sought to die in the war. میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں بیٹل فیلڈ میں وفات پاؤں, میں شہادت کی موت پاؤں. But unfortunately I am predestined to only die on my bed. لیکن اللہ تعالیٰ قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ کی تقدیر میں تھا کہ میں اپنے بستر مرگ پہ مروں. اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ مجھے ریوارڈ دے آفٹر لا الہ الا اللہ, صرف ایک کے علاوہ. اور وہ کون سا تھا؟ کہ ایک رات تھی جو میں نے ساری رات شیلڈ
پہن کے اور تلوار اٹھا کے گزاری، اور تیز بارش ہو رہی تھی اور میں اپنے آپ کو بارش سے بچا رہا تھا، اور آئی واز ویٹنگ فار دا ڈان کہ کب سورج نکلے اور میں جاؤں اور اٹیک کروں ڈسبلیورس کو اور ان کی فوج کو تہس نہس کر دوں اور تباہ کر دوں. اللہ اکبر. اور پھر کہا کہ اف آئی ڈائی، اگر میں مر جاؤں تو میرے ویپن کو اور میرے گھوڑے کو لے جانا اور کسی ایسے انسان کو دے دینا جو جہاد فی سبیل اللہ میں اس کو استعمال کرے. اور کہتے ہیں کہ میں جنگوں میں اپنے آپ کو اینیمی رینکس کے اندر پھینکتا تھا. I would throw myself in the ranks of the enemies until I would be certain that I would not come out alive. کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ان کے اندر ان کے جھمگٹ میں ان کے اندر پھینکتا اور لڑتا تھا ان سے، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو جاتا کہ میں یہاں سے زندہ باہر نہیں نکلوں گا. لیکن دیکھو یہاں میں اپنے بستر مرگ پہ وفات پا رہا ہوں، ڈائنگ لائک اے کیٹل. جس طرح سے ایک کیٹل یعنی ایک چوپایا اپنی جگہ پہ مرتا ہے. I always wanted to die in the battlefield as a martyr, لیکن here I'm dying on my bed as like a kettle. یعنی ان کی آپ سوچ دیکھیں، ان کی آپ خواہشات دیکھیں کہ ان کی خواہش کیا تھی کہ ہائے کاش میں جہاد کرتے ہوئے مرتا. اور ڈیفینیٹلی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو جہاد کا شوق رکھتا ہے اور جہاد کی امید رکھتا ہے اور وہ لڑتا ہے لیکن اس کو موت اگر بستر پہ بھی آئے تب بھی وہ شہید ہے. تو خالد بن ولید از اے مارٹر اینڈ از اے شہید. لیکن ان کا ویژن دیکھیں اور مشن دیکھیں اور مسلم امت کو بھی دیکھ لیں آپ. اس امت میں میل تو ہیں، مین بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. ہمارے اندر اگر خالد بن ولید سے 1% بھی بریوری یا غیرت اور لو فار اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ لو فار دس امہ آ جائے نا، ہمارے نقشے بدل جائے، ہماری زندگیوں کے نقشے بدل جائے، ہماری تقدیر بدل جائے. اگر خالد بن ولید کی زندگی سے ہم 1% بھی سیکھ لیں اور اپنی دنیا میں امپلیمنٹ کر لیں. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک چیز آ گئی ہے اور اس چیز کا نام ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الوہن. الوہن. اور واللہ یہ ہمارے دلوں میں آ گیا آج. حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. اور ہر بندے کو آپ دیکھیں ساری کوشش کیا ہے بس دنیا میں جتنی کما سکتا ہوں کما لوں. ساری پریشانی، ساری فکر کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اور موت سے بچ جاؤں. ہر بندہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، میں ہزاروں سال جیوں، میں کبھی کمزور نہ پڑوں، میں کبھی بوڑھا نہ ہوں اور میں جوان ہی رہوں ہمیشہ. اور اس لیے تو اسکن اسپیشلسٹ کے کلینکس بھرے پڑے ہیں. لوگ اپنی جھریاں ختم کروانے کے لیے، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. اٹس آل رائٹ ٹو ڈو ایکسرسائز اینڈ کیپ یور سیلف فٹ، لیکن دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. علی بن ابی طالب کہتے تھے نا کہ کفار جب ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اور کفار نے کہا کہ ہم لشکر لے کے آئیں گے اور مسلمانوں تم جو گنے چنے ہو نا تمہیں کھا بھی جائیں گے، تو کہتے تمہیں موت سے ڈراتے ہو. یعنی صحابہ کو نہیں انڈرسٹینڈ کہ یہ موت سے ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں. موت تو ہماری رب سے ملاقات کا نام ہے. We desire death more than you desire life. اور آج کی جنریشن کو آپ دیکھیں، ماں باپ بھی بزدل، اولاد بھی بزدل. بزدل مائیں یاد رکھیں ہمیشہ کمزور بچے پیدا کرتی ہیں، اور وہ مائیں بزدل ہیں جو کہتی ہیں پتر بیکن ہاؤس کی ڈگری تو لے کے آ، سٹی اسکول میں پڑھ، فرابیلز میں جا، KGS میں اور لمز میں جاؤ، ڈگریز لے کے آؤ، لیکن بات سنو امت کے لیے کچھ نہ کرنا. بس تمہارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ بس گھر گاڑی بنگلہ بن جائے، بیوی کو سنبھال لو اور سیلفشنس اختیار کرنا، یعنی اپنے صرف گھر والوں کا ہمارا خیال رکھنا، اور چاہے تمہارے گلی محلے میں تمہارے پڑوس میں لوگ مر رہے ہوں پرواہ نہ کرنا. پتر تو نے بس اچھے پیسے کمانے ہیں، 5 to 7 ڈیجٹ سیلری ہو، ہمیں اور نہیں چاہیے تجھ سے. چھوڑ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ، جا باہر پڑھ کے آ، باہر کے ٹھپے اور ڈگریاں لگوا کے آ کہ تجھے جہاں کے آ کے اچھی سی ٹائی اور کوٹ میں سلیوری کی جاب مل جائے گی. وہ مائیں کہتے ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کرتی تھیں دنیا میں کچھ بڑا کرنے کے لیے، اس دنیا کے نقشے بدلنے کے لیے. وہ مائیں کہتے ہیں جو اپنے بچوں کو کہتی تھیں کہ پتر یہ جو تو دیکھ رہا نا استنبول، قسطنطنیہ، یہ بھی ہے کفار کے پاس،
یہ آزاد تو نہیں کرنا اور کوئی نظر نہیں آتا مجھے. سلطان محمد فاتح کی والدہ ان کو کہتے تھے. صلاح الدین ایوبی کے باپ اور ماں ان کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کے واقعات بھی پلاتی تھیں. چلیں جو بھی ہو گیا. Did they make the right, did the Sahaba made the right investment, or are we making a right investment? Did they make the right investment? وہ بھی اللہ کی جنتوں میں آئے, وہ بھی عیاشیوں میں آئے, ان کی دنیا بھی کمال تھی, ان کو اللہ نے عزت بھی دی, اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور آر وی میکنگ دا رائٹ انویسٹمنٹ رائٹ ناؤ؟ 9 to 5 جاب کر کے, میں نہیں خلاف جاب, میں نہیں خلاف پیسے کمانے, ڈونٹ گیٹ می رانگ, کمائیں, پرائرٹی نہ بنائیں. مال کمانا ایشو نہیں ہے, مال سے محبت کرنا ایشو ہے. دنیا سے انسان کو بے رغبتی ہونی چاہیے, آخرت کی جو محبت ہے وہ دل میں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم نے اس دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے. جو مینز تھا اللہ کی رضا پانے کا, ہم نے اس کو اپنا گول بنا لیا ہے. سو میک اے چوائس رائٹ ناؤ. یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کی زندگیاں بدلتے ہیں. میک اے چوائس رائٹ ناؤ. قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہی ہے, اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے فیصلے کیے اور کچھ چیزوں کو لکھ لیا, اور پھر انہوں نے اپنی زندگیوں کے آخر میں اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ وہ محفل تھی, یہ وہ لیکچر تھا, یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے فیصلہ کیا تھا, اور الحمدللہ آج میں نے اتنا سب کچھ اچیو کر لیا. یہ لیکچرز اور ٹریننگ سیشنز جو ہوتے ہیں جس میں کوئی کیا ارادہ کرتا ہے, کوئی کیا ارادہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کے ارادوں کو دیکھتا ہے اور پھر کوششوں کو دیکھتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے طرف آنے کی کوشش کریں گے, ہماری طرف بڑھیں گے, ہماری رضا کو چاہیں گے, تو ہم ان کے لیے تنگ راستے نہیں کریں گے. لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے لیے بہت ویریس راستے کھول دیں گے, ان کی زندگیوں کو آسان کر دیں گے, اور ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے اپنے پاس بلا لیں گے. یعنی کوئی بندہ اگر فلاح کا کام کرے امت کے لیے, کوئی بندہ اگر لیڈرز پیدا کرے, کوئی بندہ دین کا کام کرے, we need people, we need righteous and educated people in every platform. So make a decision right now that you have to serve this ummah, that you have to earn Jannah, not any level of Jannah, rather the best of Jannah with the Rasul sallallahu alayhi wasallam. And the Arabs, they say beautiful things. They say, أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول ورأى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. The anxieties of my heart will persist until I am giving the glad tidings of Jannah, of acceptance. My book in my right hand and my eyes on the Rasul sallallahu alayhi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those people جو اس دنیا میں ایسے کام کریں, پرائیویٹ سن سے بچیں, گناہوں سے بچیں, فحش چیزوں سے بچیں, اور ایسے نیک اعمال کریں کہ قیامت کے دن ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے نبیوں کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں. خالد بن ولید کا ساتھ ہمیں نصیب ہو, ابو عبیدہ بن جراح کا, عمر بن خطاب کا, علی بن ابی طالب کا ہمیں ساتھ نصیب ہو, اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کی جنت میں زندگی گزاریں. اینڈ دیٹ از دا ریئل سکسیس. وحسن اولئک رفیقا, اور کیا ہی بہترین ان کی کمپنی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ ہے سکسیس, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, الٹیمیٹ سکسیس ہے اس کی. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to act upon what we heard and listen today. فَقُلْتُ مَا قُلْتُ إِن تَقُ حَسَنَةً فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَقُ سَيِّئَةً فَمِنْ نَفْسِ الشَّيْطَانِ. جو بھی خیر کی بات تھی وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, اور جو بھی شر کی بات تھی یا جو غلطی تھی وہ میرے اپنے نفس, میرے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے تھی. And Allah and His Messenger